अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। आपको अहम और ताज़ा तरीन ख़बर से आगाह करते हैं खानेवाल से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में ज़िला अमन कमेटी की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख जुल्फ़कार रिजवी, मुफ्ती शौकत सियालवी, कारी सैफुल्लाह आबिद और सदर डिस्ट्रिक्ट बार राव खालिद महमूद ने की। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में उलमाए किराम, मेंबरान डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी मौजूदा सूरत हाल में अमन व अमान के हवाले से हाजिर खिदमत हैं कि जो इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर जो फ़िज़ा है उसके अंदर तमाम मुसलमान सबसे पहले तो नामूस रिसालत हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व हुर्मत पर कट मरने के लिए हर वक्त तैयार हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। मगर सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो अहले सुन्नत का ये नस्बुलैन रहा है, वतीरा रहा है, हमारे असलाफ मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी जो है वो तशद्दुद और धरना पॉलिसी के ख़िलाफ़ रही है। और हम और हमारी जमात अहले सुन्नत जो है वो किसी किस्म की तशद्दुद और धरना सियासत के साथ न कभी थी न कभी होगी। मौजूदा सूरत हाल में जो ये हमारे ही तबके से जो उनका मुतालबा है कि फ़रांसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, वो तमाम उम्मत मोहम्मदिया, तमाम मकातब फ़िक्र का भी यही मुतालबा है कि उसे, लेकिन हम मुतालबा कर सकते हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से, स्टेट से मुतालबा कर सकते हैं। हम किसी किस्म का कानून को हाथ में लेकर धरना देकर जिससे हज़ारों लाखों मखलूक खुदा परेशान हो, बीमार परेशान हो, अपना जो सप्लाई है अपने हुकूमत और रियासत के माबान उसके अंदर उस खलल पड़े, हम इसके मुतम्मिल नहीं हो सकते। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अमने आमा को मलूज़ खातिर रखते हुए इस जमात से के लोगों से, या जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ख़ुसूसन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, कि आप मुज़ाकरात का आगाज़ फरमाएँ और इस वक्त जो फ़िज़ा कशीदा है इसको फौरी तौर पर ठंडा किया जाए। हम हर तरह की जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं उसकी मजम्मत करते हैं। हम बिल्कुल इस फेल के साथ नहीं हैं, ना हमारे कभी असलाफ इसके साथ रहे हैं, ना कभी हमारा ये रहा है। हम चाहते हैं कि ये वतन अजीज़ पाकिस्तान जो बेपनाह कुर्बानियों के बाद मार्ज वजूद के अंदर आया है, इसकी सालमियत और बका के लिए हमें इसे कायम व दायम रखने के लिए अपनी खिदमात पेश करनी है, अमन का गहवारा बनाना है। मैं आखिर में जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि इस सूरत हाल को फौरी तौर के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए, और अपने तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अपील करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन रहे, और जहाँ कहीं भी कोई धरना है इसे फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, और हुकूमत इस मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुज़ाकरात का आगाज़ फरमाए। जनाब मुफ्ती शौकत अली सियालवी मुनाज़िर इस्लाम से मैं गुजारिश करूँगा, मैंने तहरीक अहले सुन्नत जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट के हवाले से की है। मोहम्मद शौकत अली सियालवी बतौर ज़िली मेंबर अमन कमेटी अर्ज़ गुज़ार हूँ कि चूँकि हमारी तहरीक लब्बैक जो है
وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ، اور ان کا نعرہ ہے کہ انہوں نے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تخت پہ لانا ہے۔ تو دنیا چاہے جس طرف بھی چلے، پھر ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مبارک احکام کو ہی ہر معاملے میں فوقیت دیں۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو ہم کیسے اسلام کا نام لے سکتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ تک سیاہ ستہ کی اگر کتب احادیث ہی ان میں دوسری جلدوں میں کتاب الفتن اور کتاب الاحکام ہی صرف پڑھ لی جائے، اور میں تحریک لبیک کے ہر اپنے بچے کو، ہر بزرگ کو، ہر عزیز کو درخواست کروں گا ایک طالب علم اور ایک استاذ ہونے کی حیثیت سے کہ مہربانی کر کے وہ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ تک کتب احادیث کے کتاب الفتن اور کتاب الاحکام کا مطالعہ فرما لیں اور اس کے بعد اپنے معاملات کی طرف توجہ فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے حکمران مسلمان ہوں، خدا نہ خواستہ جب تک حکمران سے کفر بواہ سرزد نہ ہو جائے، اس وقت تک فرمایا وہ چاہے تمہارے حقوق ادا نہ کریں، لیکن تم نے اس حکمران کی اطاعت بھی کرنی ہوگی اور اپنے حقوق اللہ پاک سے تم نے طلب کرنے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیارے صحابہ کرام کے درمیان ایک دن ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا حذیفہ کو، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے عزیزوں مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تمہارے حکمران نماز ادا نہیں کریں گے، وہ تمہیں ناپسند کرتے ہوں گے، تم انہیں ناپسند کرتے ہوگے، دلوں میں تمہارے محبت نہیں ہوگی عوام اور ریاست کی۔ حضور ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان۔ آقا جب ایسے حالات میں خدا نہ خواستہ ہم گھر جائیں تو پیارے آقا آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری، مسلم، جامع ترمذی سب کتب حدیث میں حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی نماز نہ قضا ہونے دینا، اپنی نماز گھر میں پڑھ لینا انفرادی طور پر، اور پھر اپنی جامع مسجد میں جانا، تمہارا گورنر صاحب، تمہارا امیر المومنین بے وقت بھی جماعت کرائے، تم نے اس کے پیچھے اقتدا کر لینی ہے اور معاشرے میں انتشار اور معاشرے میں کمزوری نہیں آنے دینی۔ تو یہ آقا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک احکام ہیں۔ ہر مسلمان فرانس کی ان کرتوتوں کی دل سے مذمت کرتا ہے، لیکن ہم پیارے پاکستان کے اندر ہیں، عرب و عجم کی 58 ریاستوں کا طریقہ کار آپ ملاحظہ کر لیجئے، سب سے زیادہ فرنٹ لائن پر اس وقت فرانس کے خلاف جو چل رہا ہے وہ ہمارا پیارا وطن پاکستان چل رہا ہے، اور پاکستان باقاعدہ عملی منصوبے دے رہا ہے کہ کس طریقے سے آئندہ دنیا میں توہینوں کا سلسلہ روکا جائے۔ جو تقریر ہمارے وزیر اعظم نے UN کے پلیٹ فارم پر کی ہے، اور آج بھی انہوں نے اسلام آباد مارگلہ ہائی وے کا افتتاح کرتے ہوئے جو خطاب کیا، اس میں اسی چیز کی طرف ہی زور دیا ہے کہ باقاعدہ طور پر حکومت ایسے اقدام کر رہی ہے کہ عالمی سطح پر گستاخیوں کا سلسلہ روکا جائے۔ ہم ہیں پاکستان میں، آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات نے روڈ بلاک کرنے سے منع فرمایا۔ بخاری پہلی جلد 7 کتاب الایمان میں ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اس وقت تک کسی مومن کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، وہ سچا مسلمان اور نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہو سکتا جب تک راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا نہ دے۔ تو ہم نے تو راستے صاف کرنے، یونیفارم جو ہے وہ ہمارے ملک کا عزت و وقار ہے، وہ چاہے پاک آرمی کے جوان ہیں، وہ ہمارے بچے اور عزیز ہیں، وہ چاہے پاکستان پولیس ہے، رینجر ہیں، تو جو ہماری یونیفارم ہے یہ ہماری عزت، ہماری ریاست کا سمپل اور علامت ہے۔ وہ اگر خدا نہ خواستہ ان جوانوں کی طرف سے کوئی زیادتی اور بے اعتنائی بھی ہو جاتی ہے تو یہ آقا کریم کے ارشادات ہمارے اوپر ہیں، قرآن کے ارشادات ہیں کہ ہم نے پھر بھی برداشت کرنا ہوگا اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لہذا درخواست یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ ضلع خانیوال کے اندر جتنی بھی ہماری عوام ہیں اور تحریک لبیک کے ساتھ ہماری درخواست ہے کہ کتاب و سنت کے احکام کو فوقیت دیں، جذبات سے باہر نکلیں، حقائق کو دیکھیں۔ ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ کافر خوش ہو رہے ہیں ہمارے معاملے میں، اور ہمارے پاکستان کے خلاف ان چند دنوں میں اور فضا زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ واقعی یہ ملک ہے ہی انتہا پسندوں کا ملک، اور ان میں کوئی جو ہے وہ برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ لہٰذا درخواست ہے کہ جتنے بھی جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت ہیں، وہ بھی اور باقی بھی جتنے پاکستانی مسلمان ہیں وہ پرامن رہیں، اور تحریک لبیک کے کارکنان انہوں نے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کی حفاظت کریں۔ جو بھی مفتی منیب الرحمان صاحب یا ایسا ہے، پرامن طریقے سے ہڑتال ہو رہی ہے، جو کچھ گورنمنٹ آپ کو پرامن احتجاج سے منع نہیں کرتی۔ ان العہد کان مسئولا، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی دنوں سے ہمارے ہاں لبیک
پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے جنہوں نے یقیناً سیاست میں بھی حصہ لیا. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک بڑی مضبوط آواز اٹھائی، اور اس آواز کی پاداش میں حکومتی نمائندگان نے ان سے ایک معاہدہ کیا جس کی 20 تاریخ تک کا ٹائم تھا. اس معاہدے کو نبھانا حکومت کا کام تھا، نہ نبھانے کی شکل میں جو ملکی حالات ہوئے ہیں اس کی تناظر میں ہم یہاں موجود ہیں. اس وقت میں اپنے ایک بھائی کے سوال کے جواب میں کہ یہ کانفرنس کس بنیاد پر کس کی طرف سے ہو رہی ہے، میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ امن کمیٹی کا مضبوط فورم ہے. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے چاروں طبقات کے مضبوط لوگ یہاں موجود ہیں. کسی ایک کے کہنے پر اگر کوئی بندہ دھرنے میں اٹھ کر یہ کہہ دے کہ امن کمیٹی کہاں ہے تو وہ اس امن کمیٹی کا وزن اس سے کم نہیں ہو جاتا. ہمارے ہاں انتظامیہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا، انہوں نے بھاپا، انہوں نے تمام طبقات کے امن کمیٹی کے ممبران ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کو فیلڈ میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے شہر میں امن رہے. اور انشاءاللہ العزیز کہتے ہیں کہ پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے، خانے وال میں امن رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم خانے وال میں بد امنی نہیں ہونے دیں گے. یہ جس طرح مفتی شوکت علی سیالوی صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک ہمارا اس چیز کا مکمل نہیں. آپ احتجاج کریں، احتجاج کے لیے آپ حضرات کے علم میں ہوگا پہلے جتنی دینیں جماعتی تھیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا. ایک احتجاجی کیمپ لگایا جاتا تھا، اس احتجاجی کیمپ میں بڑے بڑے لیڈر آتے اور آ کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. یہ طریقہ کار تھا، نہ کہ آپ راستہ روکیں. اور بھلا صبح جن حضرات نے دیکھا ہے، میں تو اس موقف کے اندر تھا، شاہد رضا بھی میرے ساتھ پیچھے اس موقف کے اندر تھا، ہم نے وہ منظر دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں لاٹھیے لیے جن کو نہ کسی بڑے کی پہچان ہے نہ کسی چھوٹے کی پہچان ہے، نہ وہ کسی کی عزت کو جانتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھیے لیے وہ دکانوں پر حملہ کر رہے ہیں، لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک پیارا وطن پاکستان جو خالصتاً اسلامی نظریے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس میں یہ موقف اختیار کرنا بد امنی فدانہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ کار نہ تھا. آپ حضرات کے علم میں ہوگا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے وہاں امن ہوا. ربی جعل ھذا بلد آمنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے مدینہ چھوڑا، کوفہ میں گئے تاکہ یہاں بد امنی نہ ہو. اس لیے ہمارا پیارا وطن پاکستان، ہم دونوں طبقات سے کہیں گے، ایک طبقے کے لوگوں کو جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم سب کا ایمان کا حصہ ہے. میرے سیافی بھائی یہاں موجود ہیں، ان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے. اور کرسچن کمیونٹی سے ہمارے جیکب وزیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی ختم نبوت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ جہاں تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہ ہم سب کا ایک مشترکہ کاز ہے. اس کے لیے ہم لڑیں گے بھی، مریں گے بھی، بلکہ جو آقا کی ناموس پر کٹے گا اسی کو جام کوثر ملے گا انشاءاللہ العزیز. صحابہ اکرام کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں، یقیناً ان کی قدر اور عزت اور وقار سے ان کو دیکھا جاتا ہے. جہاں تک بدامنی کی فضا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، دینی جماعتوں کا یہ وقار نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن فرمائے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الرحمن الرحیم. میں بطور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن خانے وال کے اپنے بھائیوں، مذہبی تنظیموں، خاص طور پر TLP کے جو حضرات ہیں، ہمارے بھائی ورکر ہیں، خاص طور پر ان سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ملکی سالمیت اس وقت بہت خطرے میں ہے. ہم سب کو سب سے پہلے ناموس رسالت، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس نعرے پہ نہ کٹے نہ مرے. ہم سارے اس نعرے پہ تو مرنے اور کٹنے کو تیار ہیں. اور ہر اس شخص جو گستاخیاں کر رہے ہیں، جو ان سے ممالک جو کر رہے ہیں گستاخیاں، ہم بھی ان کے خلاف ہیں اور اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو اس ملک سے بے شک نکالا بھی جائے. لیکن یہ جو ہماری سڑکیں بلاک کرنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، پرامن احتجاج ہم کریں.
لیکن ریاست کی رٹ جو ہے اس کو چیلنج نہ کریں. قانون کو جب ہاتھ میں لیں گے تو فطری اصول ہے کہ قانون نے حرکت میں آنا ہے. اس ملک میں 5-6 روز سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان بھائی، یہ پولیس والے بھی، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا ان سے زیادتی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک روڈ بلاک ہوا، اس میں پولیس نے اسٹیٹ نے حرکت میں آنا ہے. تمام مریض روڈ پہ کھڑے تھے، ہسپتالوں میں نہ جا سکے، سڑکوں پہ مرے ہیں. تو ان راستے واگدار کروانے کے لیے حکومت نے اپنا کام کرنا ہے. احتجاج سے کوئی بھی نہیں روک رہا ہمیں. احتجاج جس مسلمان کا جتنا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، لیکن احتجاج ہمارا پرامن ہو، توڑ پھوڑ سے بچیں. ملکی سالمیت جو خطرے میں ہے اس کو ہم بچائیں، اس کی بقا کا سوال ہے. میرے تمام بھائیوں سے، خاص طور پہ اپنے وکلا بھائیوں سے التجا ہے کہ ہم بڑے ہی پرامن طریقے سے اس احتجاج کو کریں، احتجاج کریں، لیکن کسی توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنیں، کسی شرارت کا حصہ نہ بنیں. پاکستان زندہ باد.